बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं महा इकबाल। जहां एक तरफ दुनिया की नजरें पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर लगी हुई थी, वहीं पर हुकूमत की तवज्जो इस इजलास की मेजबानी के साथ साथ आईनी तरामीम पर इत्तेफाक की राय हासिल करने पर भी थी। एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था तो दूसरी तरफ सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हो रहा था। वो अलहदा बात है कि कल का इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ था। अभी गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान में ही थे कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन को लाहौर इशाये पर मदऊ कर लिया। वजह वही आईनी तरामीम। इससे पहले कराची में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों जमातों में आईनी मुसविदे पर इत्तेफाक हुआ था। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती मुसविदा पहले भी मुस्तरद किया था, आइंदा भी करेंगे और फिर हुआ भी वैसा ही। मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उल इस्लाम के सरबराहान का इजलास रात गए तक जारी रहा। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर तीनों जमातों के दरमियान इत्तेफाक की राय हो गया है। ताहम मुस्लिम लीग नून को बाज शिकों पर अभी भी एतराज है। आज फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इस मौके पर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर काफी हद तक काम हो गया है, सिर्फ फूंक मारना बाकी है। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कमेटी में बात करते हुए कहा है कि जैन कुरैशी की अहलिया को अगवा किया गया है, दाऊद शाह और कई MNAs के अहले खाना को भी अगवा किया गया है। मेरे घर पर भी रेड की गई है, JUI के मेंबर्स को भी धमकियां मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मेंबर्स को 1 अरब रुपए की ऑफर दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर अयूब की बात करें तो उनकी तरफ से दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत के साथ अरकान का भी आईनी तरामीम के हक में वोट ना देने का फैसला है। पैनल में आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हैं नजम अली खान साहब और सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हैं PJ मीर साहब। तो इस तरह से आज बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल मेरे साथ मौजूद है। नजम अली साहब, आगाज में आपसे कर लेती हूँ। पहले तो रातों रात ही कोशिश की जा रही थी कि आईनी तरामीम को पास करा लिया जाए। उसके बाद हमने देखा कि मीटिंग्स डायलॉग्स भी हुए, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन अब ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के कयाम से ही पीछे हट गई है। आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हो सकते हैं? हुकूमत क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही मौलाना साहब को? देखें, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहली बात तो आप इसको ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त मैच्योर पॉलिटिशियंस के हाथ में है। वो पाकिस्तान के मफाद को समझते हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ को समझते हैं। और जहाँ तक आईनी अदालत या आईनी बेंच का सवाल है, तो ये मकसद अगर आईनी बेंच से हासिल हो जाता है जो आईनी अदालत से हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त जब हम बात करते हैं आईनी मुकदमात के हवाले से और बार बार ये कहते हैं कि जनाब वो 200 या 300 मुकदमात हमारी अदालतों का 80% वक्त ले जाते हैं, हमारी मीडिया का पूरा तवज्जो ले जाते हैं, हमारी आप ये कहें कि सारा वो हावी रहते हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो अगर उस पर आईनी बेंच बन जाता है तो उस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कायल हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक जमहूरियत की फतह है। आप हमें इस चीज़ को नेगेटिवली देखने की बजाय पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है कि हम आपस में लड़ नहीं रहे, हम कोई 9 मई बर्पा नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं कर रहे, हम एक दूसरे की गिरबानों पर हाथ नहीं डाल रहे, हम डिबेट कर रहे हैं। जमहूरियत का हुस्न क्या है? आप कायल कर दें या आप कायल हो जाएं। तो अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस पर आ गए हैं तो बात सिर्फ आईनी अदालत की नहीं है, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो तो इतनी जामे है कि अभी भी उसके, आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी भी उसके कुछ पहलू ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बातचीत जारी है। अब इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया है, मेरी उनसे बात जो हुई, उन्होंने बताया कि कल ये पेश कर दी जाएंगी, सेनेट में पेश हो जाएंगी, तो उसके बाद ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ इसमें आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही। आईनी तरामीम वक़्त का तकाज़ा है। देखें, किसी भी मुल्क ने अगर आगे चलना है तो वो ठहरे हुए पानी की तरह नहीं हो सकता। वहाँ पर नए नए इश्यूज आएंगे, नए नए मामलात आएंगे, आप उनको डील करेंगे, उनमें तरमीम करेंगे, उनमें कानून साजी करेंगे, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, मैं इस वक्त भी कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी तजावीज़ दें। आप देखिए, आपने मौलाना ने क्या किया, मौलाना ने क्या किया, एक मौके पर सब कुछ मुस्तरद कर दिया, उसके बाद फिर बातचीत चली। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मैच्योर पार्टी होते हुए, और बिलावल को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अभी हम उसको बच्चा कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो उनका एक उम्र हो चुकी सियासत में, उनके घर से सियासत निकली, उन्होंने जो रोल प्ले किया उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम अब एक हकीकत बनने जा रही है।
مجھے یہ لگتا ہے کہ کل شام کو اگر ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو بالکل مختلف انداز میں کریں گے. لیکن مولانا صاحب مان کیوں نہیں رہے؟ آپ یہ سمجھتے نہیں کہ پھر یہ تو پی ٹی آئی کے سٹانس کو تقویت ملے گی کہ اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی پاور کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہوگی؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو اس صورت میں تقویت ملتی اگر یہ آئینی ترمیم ہو ہی نہ پاتی, اگر آپس میں اتفاق رائے ہوتا ہی نہ. پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو اس وقت تقویت ملتی جب فساد برپا ہوتا, جب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, ان کو چاہیے آگے بڑھیں, اپنی تجاویز پیش کریں. ہو سکتا ہے ان میں کوئی تجویز ایسی ہو کہ باقی دوست اس پر قائل ہو جائے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف فساد برپا کر رہے ہیں. وہ 9 مئی برپا کرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے سازش کرتے ہیں, وہ اسلام آباد میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ شنگھائی تعاون کانفرنس کی سربراہی کانفرنس جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اتفاق رائے ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی شکست ہے, اس کی ناکامی ہے. پی جی میر صاحب کب آئے گا مسودہ؟ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم پر کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے, بس پھونک مارنا باقی ہے. کیا لگتا ہے پھونک کون مارے گا اور کب ماری جائے گی پھونک؟ دیکھیں, یہ جو ہم آج باتیں کر رہے ہیں یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں, پہلے بھی ہو چکا ہے. آج آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے. پہلے آپ کے پاس ٹارگٹ تھا پیپلز پارٹی, پھر پی ایم ایل این, اور اس سے پہلے آپ اے این پی کو لے لو. اس پارٹی کو دیکھ لو, اس کا تو نام ہی اڑا کے اے این پی بن گیا تھا بعد میں. دا کوشچن از, ہم جو بھی آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پرماننٹ رہیں. آپ نے انٹینٹ کو دیکھنا ہے. انٹینٹ آپ کی کیا ہے؟ ایک تو ٹائمنگ آپ لے لو. بھائی آپ کو جلدی کیوں ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب یہ اگر 68 ہوتی ہے ایج, لیٹس فار آرگیومنٹ سیک, تو کیا یہ جو جج ہے کیا ول ہی بی ڈوئنگ تھنگس ان یور فیور؟ یہ پرسپشن تو بن گیا نا. ادھر سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات منائی جائے, ادھر یہ چاہتے ہیں ان کی بات منائی جائے. بات یہ ہے کہ یہ سب آپ پولیٹیکل, یہ جتنا بھی ڈرامہ ہوا ہے کئی پروگرامز کے اندر, میرے شوز کے اندر, نہیں جی ہر ادارے کو اپنے ادارے کو خود کام کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. جہاں میں بیٹھا ہوں, پارلیمنٹ ڈز ناٹ انٹرفیئر ان دا جوڈیشل سسٹم آف دا کنٹری. اٹ ڈز ناٹ. اٹ میکس دا لا بناتی ہے, اینڈ دے ایکسپیکٹ دا ججز ٹو بی آنیسٹ اینڈ فیتھفل ٹو دیئر الیجنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. انٹرفیئرنس نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں وہ کہتے ہیں جی کہ جو فوج انٹروین کرتی ہے. فوج کیوں انٹروین کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے آپ وہ جنرل لے کے آتے ہیں کہ وہ جو آپ کے لیے کام کرے. بھائی کیوں یہ ہوا ہے؟ اور پانچ آرمی چیف بنائے تھے نواز شریف نے, پانچوں نے نواز شریف کی چھٹی کی ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ فوج کا کوئی کسی کا نہیں ہوتا. اور جو جج ہے جو کہ کنٹروورشل بن گئے, ان کو چاہیے تم یہ جو کیمروں کے پیچھے آ جاتے ہو اور اسٹیٹمنٹس دیتے ہو, تمہارا کام اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. گو اینڈ گیو یور ڈیسیژنز. یہ ڈیسیژنز کو پھر ایکسپلین کرتے ہیں وہاں. تو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کنٹروورسی آ جائے گی. آئے گی کہ نہیں؟ بالکل آئے گی. تو اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اس کی اوائڈنس آپ کریں. باقی لاز آپ بنائیں گے توڑیں گے, بنائیں گے توڑیں گے, آپ چلتے رہیں. ہمارا تو ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے نا, باقی ملکوں کے فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہے. تو ہمیں یہ, اور ہم چلاتے کس پہ؟ پی سی اوز پہ, ایس آر اوز پہ. ہم یہ حکومتیں تو یہاں چلاتے ہیں ساری. اور یار آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو ریویو کرو, سارے بیٹھ کے مل کے کرو, تاکہ ہم یہ ایک عام آدمی ہے اس کی بھی کوئی جان ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. عام آدمی ریڑھی والا جو بالکل غریب ہے, he has no say in the constitution of the country. None. کوئی میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتا دو اس کے کانسٹیٹیوشن رائٹس ہی کوئی نہیں ہے یار. آپ ان کو لوگوں کو تکڑا کرو, اور اسی طرح کرو گے جب آپ یونائٹڈ ہو گے. ہمارا پیرامڈ یونٹی کا نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک آپ کہہ لو کہ کنوینئنس کا ہے. جہاں اس کو میں نے رگڑنا ہے, اس کو رگڑ دیا, اس کو رگڑنا ہے, اس کو رگڑ دیا. اینڈ دس از ہاؤ وی آر پلئنگ ود دی کنٹری. ایگزیکٹلی سر, ٹھیک ہے. سجاد صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان کی اب بڑی گونج سنائی دے رہی ہے. عدالتی اصلاحات پر جو تینوں جماعتیں ہیں, تینوں بڑی جماعتیں, وہ تو متفق ہو گئی ہیں. اب 3 سینئر ججز کا جو پینل ہے وہ وزیر اعظم کے پاس جائے گا, وہاں سے پھر نام سامنے آئے گا. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ متنازع مزید ہوگا یا پھر کچھ کلیریفیکیشن ہوتے ہوئے نظر آئے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت عدالتی سسٹم ہے وہ چل نہیں رہا.
اس بات کو مان لینا چاہیے, اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جتنا کیاس کرائسس ہماری عدلیہ نے پیدا کیا ہے شاید کسی دوسرے ادارے نے پیدا نہیں کیا, اور جتنا ایک ملک میں نظم قائم کرنے کا ذمہ داری عدلیہ کی ہے کسی اور کی نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ یہ کرائسس پیدا ہوا ہے. کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی سنا ہے کہ کسی جنرل کی, ہم بڑے خلاف بولتے ہیں فوجوں کے, کہ کسی جنرل کی ساس نے یا اس کی بیوی نے یا بچوں نے باہر بیٹھ کے کچھ غیر ذمہ داری کی باتیں کی ہو, اور جو باتیں کی ہو وہ بعد میں ججز کے جنرلوں کے فیصلوں میں ریفلیکٹ ہوئی ہوں؟ کبھی ہوا ہے اس طرح کا؟ اور جب اس طرح کی صورتحال آپ پیدا کر دیں, آپ جو انتخابات ہوتے رہے آج تک عدلیہ کے, ان انتخابات کے حوالے سے یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے, پتہ چل گیا کہ ہم نے جو عدلیہ تشکیل دی ہے وہ عدلیہ وہ نہیں ہے جو لاسٹ آربیٹریٹر ہو ملک کی معاملات کی. ہونا تو یہی چاہیے کہ جو عدلیہ فیصلہ کر دے وہ آخری فیصلہ ہو, لیکن اس وقت صورتحال سے بن گئی ہے کہ عدلیہ جو فیصلے کرتی ہے, اب کیا ہے جج چار بیٹھ کے فیصلہ کر دیں کہ یہ شخص وزیر اعظم نہیں رہے گا, وزیر اعظم نہیں رہے گا, وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کو, مطلب جو فیصلہ وہ کر دیں ملک کے بارے میں کہ اس کو چیف منسٹر نہیں رہنا, ہم نے آئین ری رائٹ کر دیا ہے, آپ مان لیں. چند دنوں کے بعد آپ فیصلہ کر دیں کہ آئین دوبارہ ری رائٹ کر دیا ہے, آپ کو مان دیا جائے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سب کے سامنے ہیں. عدالتوں نے وہ رول ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کی وجہ پارلیمنٹ یہ سب ہے کہ انتخاب میں ہم نے غلطی کی, ہم نے کی ہے یا سسٹم نے غلطی کی ہے. اور جس طرح ان کا انتخاب ہوتا رہا کہ اس کے چیمبر سے آ گئے, اس کے چیمبر سے آ گئے, اس کے بندے 4 نمبر کا بندہ آپ وہاں لے آئے, آپ کہتے ہیں سینئر موسٹ آدمی چیف جسٹس ہو, لیکن سینئر موسٹ آدمی سپریم کورٹ میں کیوں نہ جائے, سینئر موسٹ آدمی کی تقرری کیوں نہ ہو. آپ نے 4تھے نمبر کا آدمی لا کے لے آئے اور اس کو لگا دیا, اور آپ جو اس لیے لگا دیا, آپ جو سینئر موسٹ تھا خیبر پختونخوا کا بندہ کو آپ لگانا چاہتے تھے, اس کو آپ 10 دن کے بعد لے کر آئے, رزلٹ کیا نکلا؟ اب وہ سینئر نہیں ہے, جو سینئر ہے وہ روز اڑی کرتا ہے, روز پرابلم پیدا کرتا ہے. جج کبھی ایسے کیا کرتے تھے. تو یہ جو سسٹم پیدا ہو گیا ہے, یہ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ تھا جو مشرف نے اختیار کیا تھا, سب کی چھٹی کرا دی, پی سی او میں لاؤ, اس سے حلف اٹھانا اٹھائے, جسے جانا جائے, اللہ خیر سے. پارلیمنٹ کو قانون پاس کرے جس قانون کے ذریعے عدالتوں کو بالکل ایک, میں یہ نہیں کہتا نکیل دی جائے, لیکن جس کو عدالتوں کو کوئی ایک بیلنس طریقے سے آگے چلنے کے لیے راستہ دکھایا جائے. ٹھیک ہے, نمبر گیم کی سچویشن کیا ہے؟ نجم علی صاحب سے بات کرتے ہیں. نجم علی صاحب, کیا لگتا ہے کہ حکومت جیت پائے گی؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں اس میں جیت نہیں ہوتی تو پھر مخالفین کی ووٹ کا استعمال کریں گے, پھر تو وہ ہارس ٹریڈنگ کا تاثر سامنے جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہونی ہے وہ حکومت کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور جو ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ جناب یہ 25 اکتوبر کی تاریخ کیوں, ہم یہ کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت نے ایک بڑی سازش کو ناکام بنانا ہے. اس سازش کو ناکام بنانا ہے جس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی افتخار چودھری جائیں گے اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلہ دیا, جس کا کوئی آئین کو ری رائٹ کر کے ایک سیٹیں دی گئیں, وہ جج آئیں گے, وہ جج آنے کے بعد الیکشن کا آڈٹ کریں گے اور حکومت کو گھر بھیج دیں گے. تو حکومت کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, انہوں نے تو یہ کرنا ہے. آپ بانی پی ٹی آئی کی بات کریں, ان کی طرف سے تو یہ بات بھی کی گئی ہے نا کہ آئینی عدالت اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے. دیکھیں, بانی پی ٹی آئی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ دنیا کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, میں ان کی طرف کیا جاؤں, لیکن جو ہمارے پاس یہاں پر جو باتیں کی جا رہی ہیں, اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ عدلیہ کو پارلیمنٹ کے ماتحت کر دیں گے. یار کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ عدلیہ میرے وزیر اعظموں کو پھانسی دے چکی ہے, پھانسی پہ لٹکا چکی ہے, میرے وزیر اعظموں کو وہ جلا وطن کر چکی ہے, ان کو نااہل کر چکی ہے, ان کو ہتھکڑیاں لگا چکی ہے, ان کو ذلیل و رسوا کر چکی ہے, ان کو پتہ نہیں بلیک لا ڈکشنری کے تحت سزائیں سنا چکی ہوئی ہے. آپ اس عدلیہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہو جائے گی. پارلیمنٹ مدر آف دی آل انسٹیٹیوشنز ہے. پارلیمنٹ جو ہے ماں ہے تمام اداروں کی. یہ جو آئین نکلا ہے یہ پارلیمنٹ سے نکلا ہے, یہ جو عدلیہ نکلی ہے یہ
پارلیمنٹ سے نکلی ہے. یہ عدلیہ کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ بتاتی ہے کہ اتنے جج ہوں گے بھائی, 17 ہوں گے, 21 ہوں گے, 22 ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے, یہ وہ بتاتی ہے. یہ ججوں کی تنخواہیں کتنی ہوں گی وہ پارلیمنٹ بتاتی ہے. ان کی پینشن و مراد کتنی ہوں گی وہ بتاتی ہے. میں آپ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, میر صاحب جو تھے ڈسکشن نہیں کر رہے تھے, کہہ نہیں رہے تھے, میر صاحب بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتے رہے. 90 کی دہائی میں ماہا ہم نے یہاں پر رپورٹنگ کی, ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اس وقت ایک میاں منظور وٹو آئے تھے, 18 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے پنجاب کے اوپر حکمرانی کی تھی, 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر کے وہ چیف منسٹر بنے تھے. اس کے بعد کہاں گئے میاں منظور وٹو؟ آج مولانا فضل الرحمان اپنا وہی کارڈ کھیل رہے ہیں جو کبھی میاں منظور وٹو نے کھیلا تھا, اور مولانا فضل الرحمان کو میاں منظور وٹو بننا زیب نہیں دیتا. ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں, وہ دیکھیں کہ انہوں نے کن کے ساتھ ٹھہرنا ہے. انہوں نے اس ملک کی میچور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ٹھہرنا ہے, انہوں نے اس ملک جو اس ریاست کے ساتھ ٹھہرنا ہے, یا ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا ہے جو پاکستان کو معاشی موت دینا چاہتے ہیں, جو پاکستان کی فوج پر حملے کرتے ہیں, جو پاکستان میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ٹھہرنا ہے. یہ تو مولانا نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. تو نجم صاحب, مولانا صاحب تو کہہ چکے نا کہ ہم اپنا مسودہ لے کر آئیں گے, آئینی جو مسودہ آ رہے حکومت کے اسے تو مسترد کر رہے ہیں نا مولانا صاحب. نہیں, اب تو رات جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزوں پر اتفاق رائے ہو گیا. گورنر پنجاب بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں, عرفان صدیقی بتا رہے تھے کہ کل سینٹ میں پیش ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے چیزیں بہت آگے چلی گئی. میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت اگر ہم آصف زرداری کی بات کرتے ہیں, بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں, میاں نواز شریف کی بات کرتے ہیں, شہباز شریف کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے باقی تمام لیڈرز کی, ایون میں مولانا فضل الرحمان کی بات کرتا ہوں, وہ سرد و گرم دیکھ چکے ہوئے ہیں. وہ یہاں پر کسی اسکائی لیب کے ذریعے نہیں گرے ہوئے سیاست میں, یا کسی فیض حمید کے ذریعے نہیں آئے ہوئے. اور بات کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی نمائندگی کرتی ہے, تو وہ کرے نا نمائندگی, کون اسے منع کرتا ہے؟ اور بھائی آؤ, وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس کے اندر اپنا مسودہ رکھو. اتنے دنوں میں تم ایک مسودہ تو دے نہیں سکے. بات یہ ہے ماہا کہ ان سے آپ ہاؤ ہو کروا لو, ان سے آپ ڈنڈے چلوا لو, ان سے آپ گالیاں دلوا لو, آپ ان سے شور مچوا لو, لیکن ان سے کہو کہ جاؤ آؤ یہاں کو پاکستان کے مستقبل کی بات ہے, کوئی آئینی ڈھانچہ لے آؤ, اس پر سنجیدہ بات کر لو. سنجیدہ بات کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. ابھی ایک بریک لیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. نجم علی صاحب, بیرسٹر گوہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کے معاملے میں لے کر حکومت کے بینچز میں سے 7 ممبرز ایسے جو ان کی حمایت میں ووٹ نہیں دیں گے, اور پھر کچھ آفر کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, دوبارہ سے کروڑوں کی آفر کی جا رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت کو بھی ٹینشن ہے؟ خواجہ آصف اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ کہیں ہمیں الیکشن کا آڈٹ نہ کرانا پڑ جائے اگر عدلیہ میں تبدیلی ہوتی ہے. ٹینشن تو سب کو ہونی چاہیے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک بڑی سازش کا راستہ روکنا ہے. حکومت نے سسٹم کو بچانا ہے, جمہوریت کو بچانا ہے, پارلیمنٹ کو بچانا ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ تو وقت بتائے گا کہ 7 ارکان کس کے آتے ہیں اور کس کے جاتے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی خود موت کے کنویں میں جا کے چھلانگ لگا دے. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے ارکان میں سے کوئی بھی ایسی حماقت کرے گا. یہ تو ان لوگوں کو مجبوری بنی ہوئی ہے جو اس وقت اپنے ارکان کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب اس پوری صورتحال کو دیکھتا ہوں اور لوگوں کی خواہشات کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بڑی دلچسپ کہنا چاہتا ہوں. لوگ نا شہباز شریف کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف کتنا بڑا جادوگر ہے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا ہے. یہ شہباز شریف تھا جس نے اپنی بھتیجی کو اڈیالہ جیل سے نکالا, جاتی عمرہ پہنچا دیا. یہ شہباز شریف تھا جس نے اپنے بھائی کو کوٹ لکھپت جیل سے نکالا, لندن پہنچا دیا. یہ شہباز شریف تھا جس نے اپنے ساتھیوں کو جیلوں سے نکالا اور حکومت میں پہنچا دیا. یہ شہباز شریف تھا جس نے عمران خان کو ایوان وزیر اعظم سے نکالا اور اب اس کو پھر بعد میں جیل میں پہنچا دیا. یہ شہباز شریف کو آپ ہلکا نہ لیں. شہباز شریف آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دے گا. اور سب سے بڑی بات ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, یہ باقی چیزیں ضمنی اور ثانوی ہیں. یہ جو پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کے غریب کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی اگر معیشت بہتر ہوگی تو پاکستان کے غریب کا فائدہ ہوگا. پاکستان میں شرح سود کم ہوگی, پاکستان کے غریب کا فائدہ ہوگا. پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ بڑھے گی, پاکستان کے غریب کا فائدہ ہوگا. اور جو جادو وہاں پر دکھائے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں
کچھ سازشی کہانیوں میں تو باقی رہ جائے گی اور کچھ پروپیگنڈے میں رہ جائے گی, کچھ سوشل میڈیا پہ رہ جائے گی. آج جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ کسی کا نجم صاحب, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے ہمیں آفرز ہو رہی ہیں, اربوں کی آفر ہے, تو اس کی آڈیو بھی ہمارے پاس ہے, وقت آنے پر وہ ریلیز کر دی جائے گی. پھر تو آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت پکڑی جائے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس قسم کے الزامات لگانا پاکستان تحریک انصاف کی ایک پرانی عادت ہے, اور اربوں کی جو پیشکش کی جا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ سامنے لے آئیں. ابھی کل رات بات کی گئی کہ زین قریشی صاحب کی اہلیہ جو ہے ان کو اغوا کر لیا گیا, وہ بی بی جو ہے 2 گھنٹے بعد گھر واپس آ گئیں. اس سے پہلے مہربانوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کر دی. اب مجھے بتائیں, جن لوگوں کی یہ خواہش ہو کہ عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ جیل میں ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے, ان کی لاش کا انتظار کر رہے ہوں, اس کے جھوٹ گڑھ رہے ہوں, اور جب پتہ چلے بیرسٹر گوہر بتائیں کہ نہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک ہیں, تو اس کے بعد ان کو بیرسٹر گوہر کو گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تم نے ہمارے بانی کے بارے میں یہ کیوں بتایا کہ وہ ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ انہوں نے ایکسرسائز کی ہے. تو اس طرح کے ذہنی مریضوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ دعوے کرتے چلے جائیں گے, اس کو اغوا کر لیا, اس کو مار دیا, اس کو فلاں کر دیا. بھائی سیاست کرو سیاست کی طرح, اور اس وقت جو آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں اس میں اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنو, ریجیکٹ کرتے ہو ریجیکٹ کرو, لیکن ان میں سے جو چیزیں قابل قبول ہیں تمہارے لیے ان پہ تو آؤ نا, ان پہ بیٹھ کے بات کرو. آپ آئینی ترامیم کی کمیٹی کے اندر جاتے ہیں, آپ کسی چیز پر بات ہی نہیں کرتے. اور میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں, یہ جو سارے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں نا, یہ بس اب گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کتنے بندے لے جائے گی ڈی چوک میں کہ وہ آئینی اصلاحات کو روک سکے, ترامیم کو روک سکتے. میں جو بات آپ کو آخری فکرہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ملک جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے, اس کے اچھے دن آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے, میرا گمان ہے کہ آئینی ترمیم میں اگر آئینی عدالت نہیں بھی بنتی اور آئینی بینچ بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ترمیم یہ آ جائے گی کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جج جو ہیں وزیر اعظم ان کا تقرر کریں گے, جس طرح آرمی چیف کا کرتے ہیں, اور ممکنہ طور پہ اگلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے, اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ رک جائے گا. یہ بات تو کنفرم ہے نا, لیکن پھر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہم نے تو اپنے بندوں کو چھپا رکھا ہے. حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے بندوں کو توڑیں. بندوں کی ضرورت تو ہے نا جی, حکومت کو بندوں کی ضرورت تو ہے. اچھا, یہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. سجاد صاحب, نجم علی خان صاحب اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ایماندار اور معتبر انسان کی ہمیں ضرورت ہے, انہیں سسٹم میں رہنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اب انہیں ایکسٹینشن دے دینی چاہیے یا پھر ان کا چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ایکسٹینشن کا کوئی مسئلہ نہیں جی, اور نہ کہ یہ میرے غور ہے, وہ تو اپنا آخری جو ریفرنس ہے وہ بھی لینے کے لیے اس کا اعلان کر چکے ہیں, اور شاید اس کے بعد عمرے کا ٹکٹ پا چکے ہیں کہ فیملی جا رہی ہے. ان کا آنا نہ آنا برابر ہے, یہ خام پیدا کرتی ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارا عدلیہ کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. جو تقریریں کی ہیں چند ججوں میں, جن میں منصور علی صاحب بھی شامل ہیں, وہ تقریریں ایسی نہیں ہیں جو ججوں کو کرنی چاہیے, اور ججوں نے جو بہت سے ریمارکس دی ہیں عدالتوں میں بیٹھ کر, وہ ایسے ریمارکس دیے جو دینے چاہیے, انہیں فیصلے کرنے چاہیے اور کہ فیصلے بولنے چاہیے. ایسا انہوں نے نہیں کیا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت سارا سسٹم آپ کو تلک پر دکھائی دیتا ہے. یہ پی جے میر کہہ رہے تھے نا ابھی کہ وہ پیسے دیں گے اور پیسہ بدل جائے گا. دیکھیں جی, پیسہ لینے والے پیسہ کس کی طرف سے دلایا جا رہا ہے. ہر ایک کے پیسے قبول کیے جاتے ہیں, نازک معاملہ ہوتا ہے, اور جب پیسہ دلایا جاتا ہے تو دلانے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ کون دلا دے رہا ہے, بھلے کون ہے. میرے خیال میں اگر تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ اس نظام میں آپ نے اگر حد سے بڑھ کر چکے چوکے لگانے معاملہ سارا تلپٹ ہو جائے گا, جو ہم نے کر دیا ہے. اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سجاد صاحب, عدلیہ میں بہتری کی بہت ضرورت ہے. پی جے میر صاحب, اختر مینگل کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ان حالات میں صرف ایک آپشن باقی بچا ہے کہ میں اپنے سینیٹر سے یہ کہوں کہ آپ لوگ استعفیٰ دے دیں. کیوں وہ اتنے بدزن, اتنے نالاں ہیں اس سسٹم سے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بیکاز ان کو کوئی ٹائم دیتا ہی نہیں ہے, بالکل کوئی ٹائم نہیں دیتا. بلکہ اختر کو یہ مجھے میریٹ میں ملے اسلام آباد, تو میں نے کہا کہ کیسا جا رہا ہے, تو کہتا ہے یار یہ عمران ٹائم ہی نہیں دے رہا مجھے. اینڈ ایونچولی ہی لیفٹ عمران. آج وہی ہوا ہے, ان کے ساتھ تھا,
اس کو کوئی ٹائم نہیں ملا، نہ ان کے کوئی مسئلے مسائلوں کا حل کیا، وہ ان کے ساتھ الگ ہو گئے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید ریزائن کروا دیں. سو دی کوسچن از کہ جب تک آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دو گے اور آپ اپنے لوگوں سے نہیں ملو گے، میں نے کئی دفعہ نواز شریف کو کہا ہے لوگوں سے ملو، اس کو عمران کو کہا ہے کئی دفعہ لوگوں سے ملو، وہ یہ نہیں ملتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر ڈیسنٹ شروع ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوئی لیڈرشپ ہے، خدا کی قسم یہ زرداری ملتے ہیں، آصف علی زرداری یہ ملتے ہیں لوگوں کو، اینڈ یو نو دیٹ از اے کریڈٹ. دیکھو جب آپ کہتے ہو نا کہ یو وانٹ ٹو بی لیڈر، تو دین یو آپ کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے. ابھی آپ کال کرو، آپ کی کال نہیں اٹھائے گا کوئی. الیکشن سے پہلے یہ سارے آپ کی کالیں اٹھائیں گے، مجھے ٹی وی پہ لے لو، مجھے یہ کر لو، میرا وہ کر دو، سب یہی کرتے ہیں. ان سب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، سب کو دیکھا ہوا ہے. پارٹی کے اندر آ کے منسٹر بن گیا، یہ بن گیا، اور کال ہی نہیں اٹھاتے یہ. So you really think these are the kind of people you want as leaders? Well, I don't think so at all. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پی صاحب. یہی بات ہے نا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر رابطوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مولانا صاحب کی ہی بات کر لیں. نجم علی صاحب، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی چانسلرشپ سے جو ان کی لسٹ میں نام نہیں آیا، تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے اتنا پریشرائز کیا گیا ہے کہ ان کا لسٹ سے ہی نام نکال دیا گیا. نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے تو گورنمنٹ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو کیا پریشرائز کرنا ہے، ہم کون سا ان کو گرانٹ دیتے ہیں یا ہمارے کہنے پہ وہ چلتی ہے. دیکھیے آکسفورڈ یونیورسٹی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ پاکستانیوں کی ان ہزاروں ای میلز پہ کیا ہے جس میں خان صاحب کی کنٹراڈکشنز کو ظاہر کیا گیا، ان کے کرپشن چارجز کو ایکسپوز کیا گیا، ان کی دہشت گردوں کے لیے حمایت کو ظاہر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اخلاقی معاملات ہیں ان کو بھی جو ہے ان ای میلز میں ظاہر کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب 38 افراد کی لسٹ آئی تو اس میں بانی پی ٹی آئی شامل نہیں ہے، کیونکہ جو اخلاقی پوزیشن ان کی ہے اس وقت اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یونیورسٹی انہیں اپنے چانسلر کے لیے منتخب کر سکتی. یہ ایک پولیٹیکل داؤ کھیلا گیا تھا زلفی بخاری کی طرف سے، انہوں نے ان کا نام داخل کر دیا اور کہا کہ، اور یہ ایک ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف شور مچا دیتی ہے کہ ان کے لوگ جو ان سے پڑھ کے کوئی ہے نہیں، پوری دنیا عمران خان کو لانے کے لیے تیار ہے. تو یہ ہم ہی بدقسمت ہیں جو عمران خان جیسی شخصیت کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت نہیں دیکھتے. امریکہ میں جو ٹیریان کیس ہے اس کو نہیں دیکھتے، ہم ان کے یو ٹرنز کو نہیں دیکھتے، ہم ان کی باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے. تو میرا نہیں خیال کہ انگریز اگر عمران خان صاحب کو کامیابی ملتی بھی تو نام تو پاکستان کا ہونا تھا نا روشن. پاکستان کی یہ ایک پولیٹیکل ٹول تھا، پاکستان کا نام ہرگز اس سے روشن نہیں ہونا تھا. کیا پاکستان کا نام ان خطوط سے روشن ہوا تھا جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو لکھے گئے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے؟ کیا پاکستان کا نام 9 مئی کے ان واقعات سے روشن ہوا جو بھارت کی فوج کی طرح پاکستان کی فوج پر حملے کر کے اور کور کمانڈر ہاؤس کو جلا کے اور جی ایچ کیو کو اور شہداء کی یادگاریں توڑ کر کیا گیا؟ کیا پاکستان کا نام توشہ خانہ سے اس سے مشہور ہوا؟ دیکھیں پاکستان کا نام اس سے کیا مشہور ہونا تھا، بلکہ اس کو پاکستان تحریک انصاف نے پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یوز کرنا تھا. اور یہ پاکستان کے اس سوشل میڈیا کی بہت بڑی جیت ہے، ان لوگوں کی جیت ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا اتنا ویک ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ ساری کی ساری جو والنٹیئرز ہیں، جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، یہ ان کی کامیابی ہے اور کہ انہوں نے عمران خان کا راستہ روک دیا ہے. اگر وہ یہ نہ کرتے، یہ ای میلز نہ کرتے، یہ معاملہ نہ اٹھاتے تو وہ ان 38 امیدواروں میں شامل ہوتے. تو اب تو خیر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سوچ رہی ہے، کوئی ایسی مذاق میں بات کر رہا تھا کہ انگریزوں نے اور یہودیوں نے عمران خان صاحب کو اس لیے لانچ کیا تھا کہ پاکستان کو تباہ کریں، پاکستان کی یوتھ کو تباہ کریں. وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ انگریزوں کی بنائی یونیورسٹیاں اور انگریزوں کے بچوں کو تباہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں. اس وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو پی جے میر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی ہی تھی تو پھر حکومت کی طرف سے بلکہ تنقید کی بجائے یہ تعریف ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے ملک میں سے بھی کوئی گیا ہے اور ہمارے لیے کامیابی کی بات ہوگی، فراخ دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے؟ ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے، اس طرح ہی ہونا ہے. دیکھو نا، ہم نے تو پاکستان میں وہ پروپاگینڈا کر دیا یہودی یہودی یہودی، اور جتنا میں عمران کو جانتا ہوں شاید کوئی پیدا نہیں ہوگا جتنا میں اس کو جانتا ہوں. وہ کبھی بھی
یہ اس لائن پہ نہیں گیا. مجھے پتا ہے وہ کس طرح بات کرتا ہے امریکہ میں یا لندن میں یا کہیں اور, کس طرح وہ اپنے آپ کو ڈیل کرتا ہے. وہ پاکستان میں ہم نے کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے, نواز کو نہیں کیا ہم نے بدنام, زرداری کو نہیں کیا 11 سال, کیا کیا ہم نے؟ آج عمران کی باری ہے, اس کو ہم کر رہے ہیں. ہم بڑی جلدی لوگوں کو گندا کر دیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر پاکستان میں آئیکن کوئی نہیں ہے. جو بھی لو ٹینٹڈ پینٹڈ جو بھی آپ کر لو, کوئی جیل میں گیا ہوا ہے, کوئی اس چارج پہ گیا ہوا ہے, کوئی اس چارج پہ گیا ہوا ہے, وہاں کہاں گئے مجھے بتاؤ. تو یہ جو بدنامی ہوتی ہے یہ ہمارے گھر کے اندر سے ہی ہوتی ہے. ہم نے کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا. ہم نے کسی کو رگڑنا ہے تو رگڑ لو, فوج آ گئی ہے فوج کو رگڑ لو, جج آیا جج لو, یہ ادھر آ کے یہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز آ گئے ان کو رگڑ دو. ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے, ہمارے اندر وہ ڈیسنسی نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے. میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے مہا نیشنل اسمبلی لال کرتی کے اندر کہ جہاں مولوی تمیز الدین جب وہ ہوتے تھے بڑی یہ ہوتی تھی, لیکن خدا کی قسم ایک دوسرے پہ ایک عزت سے بات کرتے تھے, عزت سے بات ہوتی تھی. آج کہاں عزت آپ کی؟ روڈ پہ کسی کی عزت نہیں ہے, پارلیمنٹ پہ عزت نہیں ہے. زبان سنیے آپ نے پارلیمنٹ کی, کیسی زبان ہے یہ؟ از دیٹ اے پارلیمنٹیرین لینگویج؟ اور یہ 2 نمبر ہے, یہ وہ فلانا. یار از دیٹ واٹ یو ڈو؟ آپ تو اپنے آپ کو یو دا آئیکن آف, جو مرضی پارٹی کو ہو, وی لک اپ ٹو یو. لیکن آپ کا جو رویہ ہے, آپ کا جو بیہیویئر ہے, آپ کے جو مینرز ہیں, سوشل مینرز, دے ایبسولوٹلی نان پارلیمنٹیرین. بالکل. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ آگے لے کے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ کہتے ہیں ریفربش کرنا ہے, مینٹلی اینڈ پریکٹیکلی. جب آپ یہ کریں گے, ایک دوسرے کی عزت کریں گے, آپ پہ ٹھہراؤ بھی آئے گا, آپ کے سوشل سیکٹر میں بھی آئے گا. سوشل میڈیا کا حال دیکھا ہے, بڑا رکھ کر کے رکھ دیا انہوں نے پاکستان. صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی. جو بھی آتی ہے وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا یار. کبھی وہ پی ٹی آئی والے اڑا رہے ہیں, کبھی پی ٹی آئی کو کوئی اڑا رہا ہے. I mean, this is what we're doing. مذاق اپنا اڑوا رہے ہیں, ڈرٹی لینن. I think we've got to slow down. لوگ اتنے برے نہیں ہوتے. آپ نے شہباز کو کتنا گندا کیا ہوا ہے پہلے. ٹھیک ہے, ہمیں افرادی طور پر بھی سوچنا ہوگا. ہم نظام کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہم اس نظام کو بھی بہتر نہیں بنا سکتے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.